खालिक हकीकी का नाम बवाज़ बुलंद ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बवाज़ बुलंद तर सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान व अला साइरिल हयवान बिन नुत्क़ वल बयान व कर्रमना व फज़्ज़लना अलल उम्म साबिक़ा बित्तस्दीक़ वल ईमान व हुवा अहसनुल खालिकीन। बुलंद तर सलावत। सुम्मा सलातो वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल अब्तहिय्यिल हाशमिय्यिल हादिय्यिल महदी सय्यदिल अरबी व कौकबिद दुर्री साहिबिल फ़ज़्ल वल अता वल जूद वस्सखा वल अम्र वर रिज़ा साहिबिल विकार वस्सकीना अल मदफून बे अर्ज़ मदीना हबीब इलाहिल आलमीन बिल कासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुद दाइमतु अला अदाइहिम व गस्बि हुकूकिहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम। बुलंद तर सलावत। बिरादरान ईमानी, मवालियान हैदर कर्रार, आशिकान हुसैन इब्न अली, सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि कायनात का सबसे अजीम खालिक आपका यहाँ चल के आना कबूल फरमाए। अल्लाह मलंग के इस पुरखुलूस एहतमाम को अपनी बारगाह से शरफ़ कबूलियत अनायत फरमाए। अल्लाह इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। सबसे बड़ी दुआ हमारे हादी हुज्जत खुदा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में मौला तजील फरमाए। हम इस काबिल बनाए कि हमारी गुनाहगार आँखें ज़ियारत इमाम से मुशर्रफ हो सकें। अपनी अपनी दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाने के लिए बवाज़ बुलंद तर सलावत। क़िबला ये ज़िक्र ऐसा है जो मजमू का मोहताज नहीं। अगर बंदे दो भी हों और बोलने वाले हों तो वो दो ही काफ़ी हैं। आप तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा। इरशाद परवरदिगार होता है। अच्छा, मेरे ज़िम्मे मौजू दो लगाए हैं, वक्त कम है। विलायत अली भी पढ़नी है, आज़ादारी भी पढ़नी है, और आप बस देखते रहेंगे मैं मिंबर छोड़ दूंगा। मेरे बिरादर मुकर्रम, मुझसे 1000 दर्जे बेहतर पढ़ने वाले मौला के अजीम मद्दा खान मिंबर पे तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्दी मिंबर छोड़ दूंगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम। क़यामत का दिन होगा, हर बंदा अपने अपने इमाम के साथ उठेगा। हर बंदा अपने अपने इमाम के साथ उठेगा। मौलवी ने यहाँ पर डंडी ये मारी, उसने कहा यहाँ इमाम का मतलब माँ है कि क़यामत के दिन हर बंदा अपनी अपनी क़िबला माँ के साथ उठेगा। अच्छा, अल्लाह जाने, ये जुमला क़िबला अमीन हैदर साहब आपकी नज़र करने लगा। अल्लाह जाने मौलवी की मजबूरी क्या है, इमाम के मुकाबले में जब भी लेके आता है माँ ही लेके आता है। अल्लाह जाने मौलवी की मजबूरी क्या है, इमाम के मुकाबले में जब भी ले आता है माँ ही लेके आता है। कहा हर बंदा माँ के साथ उठेगा। अच्छा, अगर हर बंदा माँ के साथ उठेगा, फिर अल्लाह को मौलवी जितनी भी अरबी नहीं आती थी, अल्लाह इमाम क्यों कह रहा है? अल्लाह माँ ही कह देता। अगर माँ के साथ हर बंदा उठेगा तो तेरा बाप आदम किसके साथ उठेगा? जरा तवज्जो करना। फिर तेरा बाप किसके साथ उठेगा? मौलवी ने डंडी इसलिए मारी ताकि अली ना पढ़ना पड़े। अब मौलवी तेरी मजबूरी ये है, अली तुझे पढ़ना पड़ेगा। शाम के दरबार में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बहुत बड़ा सहाबी है, उसको जब एक बंदे ने कहा था मैंने सुना है इतना बड़ा मुफस्सिर कुरान भी है, इतना बड़ा मुफस्सिर कुरान भी है, इतना बड़ा मुहद्दिस भी है, उसके बाद भी अली अली करता है, खबरदार आज के बाद अली अली करना छोड़ देना। उसने कहा क्या मैं कुरान पढ़ना छोड़ दूं? चलो जिस बंदे को समझ आती है वो बोल दे। उसने कहा आज के बाद अली अली करना छोड़ दे।
حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا کہ آج کے بعد میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں. اس نے کہا میں نے تجھے کب کہا قرآن پڑھنا چھوڑ دے؟ میں نے تو تجھے کہا ہے کہ علی علی کرنا چھوڑ دے. اس نے کہا آیت وہ بتا جس میں علی نہ ہو. ہاں میں قرآن کی جو آیت پڑھتا ہوں اس میں علی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس نے پہلی آیت پڑھی کہا اس میں بھی علی ہے, دوسری آیت پڑھی کہا اس میں بھی علی ہے, تیسری آیت پڑھی کہا اس میں بھی علی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس آیتوں کو پڑھتا گیا, فرمایا اس میں بھی علی ہے, اس میں بھی علی ہے, اس میں بھی علی ہے. امیر شام نے ایک مرتبہ روک کے کہا اے عبداللہ ابن عباس ضروری تو نہیں کہ وہی آیت پڑھ جس میں علی ہو. کہا بندے کا بچہ بن اور وہ آیت بتا جس میں علی نہ ہو. وہ آیت بتا جس میں علی نہ ہو. اس نے کہا آیت بتاتا ہوں میں, پڑھ توں. اس نے کہا تو آیت بتا میں وہی پڑھ لیتا ہوں. اس نے بکواس کی, بکواس کر کے کہتا ہے کہ ایک آیت ایسی بھی ہے جس میں علی نہیں. عبداللہ ابن عباس نے کہا قرآن میں وہ آیت ہی موجود نہیں جس میں علی نہ ہو. کہنے لگا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ. اس کے بعد اس نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. اللہ جب قیامت کا ذکر کرتا ہے تو اس میں اللہ کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها. ایک وقت ایسا آئے گا کہ زمین کے اوپر زلزلہ آئے گا, پھر ایک آئے گا وہ اپنا پاؤں مار کے روکے گا اور زمین رک جائے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اور تو نے بکواس کی ہے کہ اس میں علی نہیں, اس میں بھی علی ہے. عبداللہ ابن عباس کہتا ہے اس میں کیسے, اس میں کیسے علی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تجھے پتہ نہیں نبی کی وفات کے بعد مدینے میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا تھا اور زلزلہ اس قدر شدید تھا کہ ہر بندہ گھر سے باہر نکل آیا اور آ کے سیدھا کھڑا ہو گیا در بطول پہ جہاں محمد کھڑے ہو کے آیت تطہیر پڑھتے تھے. رسول کریم کے پاس کھڑے ہو کے آیت تطہیر پڑھا کرتے تھے جس دروازے پہ, اس دروازے پہ بندے آ کے رکے اور کہنے لگے یا علی زلزلہ رکنے والا نہیں تو ابو تراب ہے. ایک مرتبہ زمین کو حکم دے زمین رک جائے. علی خرامہ خرامہ گھر سے باہر نکلے. ایک مرتبہ صحرائے عرب پہ پہنچے, صحرائے عرب کے کھڑے ہو کے علی نے زمین کے اوپر اپنا پاؤں مارا. پاؤں مارنے کے بعد کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اللہ قرآن میں کہتا ہے جب زمین کے اوپر زلزلہ آئے گا ایک انسان چلتا ہوا آئے گا جو زمین کو آرڈر دے گا, زمین کو حکم دے گا, زمین رک جائے گی. میں وہ اللہ کا انسان ہوں, میں وہ اللہ کا حجت ہوں جو تجھے منع کر دیتا ہوں کہ آج کے بعد خبردار مدینے میں دوبارہ زلزلہ نہ آئے. خبردار دوبارہ مدینے میں زمین تو نے ہلنا نہیں. اور میں نہیں کہتا, حضرت ابو بکر کہتا میں جب سے یہ آیت اتری تھی میں بڑا پریشان تھا کہ بندے کے کہنے پہ زمین کیسے رکے گی. ادھر علی نے کہا ادھر زمین رک گئی اور مسئلہ ہی حل ہو گیا کہ بلا علی بندہ اصل میں علی ماننا نہیں چاہتے. اور آج کل مولوی طارق جمیل نے بھی کہہ دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اور مولانا طارق جمیل نے جب حق بات کہی نا قبلہ اس کے بعد یہ ریکارڈ ہے نیٹ پہ موجود ہے. اس نے ایک مرتبہ مجمع کی طرف دیکھا, اللہ جانے مجمع میں اس کو کیا نظر آیا. طارق جمیل نے کہا کہ میں جو بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں جو بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں, تمہیں کیا ہو گیا ہو؟ میں کہتا ہوں کہ اے طارق جمیل صاحب میں تجھے بتاتا ہوں ان کو کیا ہو گیا. علی نال جیندہ رجو چنگا کوئی نہیں, ہو بندے دا اصل چ لہو چنگا کوئی نہیں. سن کے نام علی جیڑا منہ چا وٹاوے یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں. اور کہا تھا نا کہ بغض حیدر میں, کہا تھا نا کہ بغض حیدر میں یہ بالکل نہیں رکتے. منافق چیخ اٹھتے ہیں, کمینے بول پڑتے ہیں, اور علی کا عشق ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے. علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں. علی کا نام, ہاں یہاں ملنگ بیٹھے ہیں, آیا یہاں ماحول دیکھ جب علی کا نام آتا ہے. تو نے اپنے مجمع میں بھی دیکھا, یہاں بھی آ کے دیکھ. میں مولانا طارق جمیل صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں, مولانا طارق جمیل یہ علی علی کرنا یہ باپ کی وراثت نہیں ماں کی شرافت ہے. یہ علی علی کرنا باپ کی وراثت سے نہیں ملتا.
माँ की शराफत से मिलता है, अली अली बाप की विरासत से नहीं मिलता। किबला ये माँ की शराफत से मिलता है। अली अली हर उस बंदे को अच्छा लगता है जिसकी माँ का शजरा पाक हो। अली अली करना उसे अच्छा लगता है जिसका शजरा पाक हो, क्योंकि अली अली माँ की शराफत की गवाही है। और ये मैं नहीं कहता, रसूल के मिंबर के रसूल के ऊपर रसूल ने बैठ के फरमाया था, या अली उस वक्त तक तुझसे कोई प्यार नहीं करेगा जब तक हलाल ज़्यादा ना होगा। या अली उस वक्त तक तुझसे कोई बुग़्ज़ नहीं रखेगा जब तक हराम ज़्यादा नहीं होगा। और मैं तालिब इल्म हूँ, पूरा जिम्मेदारी के साथ अब रिवायत पढ़ने लगा हूँ, ज़रा जाग के सुनना, ये पैगाम दे के जा रहा हूँ। 5 बजे मैंने शोरकोट में पढ़ना था, अब छूट गई मजलिस तो चलो किबला छूट गई, यहाँ तो पढ़ के जाए ना मलंग। अब ये सुनना जुमला मैंने रिवायत के अंदर पढ़ा, 1 2 नहीं 10 किताबों की जिम्मेदारी के साथ, और शिया की नहीं, सुन्नी किताबों की रिवायत की जिम्मेदारी के साथ। हजरत बुरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, और वो कहते हैं रसूल का ज़माना था, रसूल के ज़माने में मुझे अंदर से थोड़ा थोड़ा अली से बुग़्ज़ पैदा होना शुरू हुआ। और मैं पहुंचा रसूल के पास, मैंने कहा कैसे भोले भाले बंदे हैं, बुग़्ज़ अली का, आए रसूल के पास और आके कहने लगा, या रसूल अल्लाह मुझे अली से थोड़ा थोड़ा बुग़्ज़ होने लगा। हजरत बुरीदा कहते हैं इतना सुनना था कि रसूल के चेहरे के ऊपर जलाल आया, जो कायनात के लिए रहमत बन के आया था। एक मरतबा रसूल ने मेरे से चेहरा मोड़ा, मैं सामने से आके खड़ा हो गया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह गलती हो गई है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। रसूल ने दूसरी तरफ चेहरा किया, पूरी जिम्मेदारी के साथ रिवायत पढ़ने लगा हूँ। ये कहता मैं दूसरी तरफ आया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह गलती बड़ी है ना, गलती बड़ी है ना। या रसूल अल्लाह मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इसने कहा, रसूल ने इतना सुना कि रसूल एक मरतबा खड़े हो गए गुस्से में। इतना रसूल का जलाल था कि मैं कांप उठा और मैं समझ गया कि मेरा जुर्म बड़ा है, माफ़ी छोटी है। मेरा जुर्म बड़ा है, माफ़ी छोटी है। मेरा जुर्म बड़ा है, माफ़ी छोटी है। किबला एजाज शाह साहब जुमला आपको हदिया करने लगा हूँ, जुर्म बड़ा है, माफ़ी छोटी है। इसने एक मरतबा कहा, या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ाएं मैं दोबारा इस्लाम कबूल करता हूँ। या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ाएं मैं दोबारा इस्लाम कबूल करता हूँ। बंदे हमें कहते हैं ये सहाबा को मैं नहीं मानते, मैं कहता हूँ सहाबा आपका शुक्रिया, आपने हमें बता दिया जो बंदा अली से बुग़्ज़ रखता है फिर वो बिरादरी से नहीं निकलता, इस्लाम से निकल जाता। बिरादरी से नहीं निकलता, इस्लाम से। शुक्र किया करो, अल्लाह ने तुम्हें वो अता किए जो वारिस कुरान है। हाँ, अली वारिस कुरान है, और जैसा अली वैसा कुरान। किबला कुरान में और अली में मुमासलतें बड़ी हैं, अगर बयान करना शुरू करें तो अशरे का मौजू है, मगर एक फ़र्क है, और वो फ़र्क मैं आज मोमिनीन में बताना चाहता हूँ। कुरान में और अली में एक फ़र्क है, कुरान में और अली में एक फ़र्क है, कुरान में और अली में एक फ़र्क है। कुरान 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 करने से कुछ नहीं मिलता, अली अली करने से ख़त्म कुरान का सवाब। कुरान कुरान कहने से कुछ नहीं मिलता, अली अली करने से ख़त्म कुरान का सवाब मिलता है। आपने इतनी हसीन दाद दी, जुमला मैं एक और भी कहने लगा हूँ कि भला कुरान तक आने के लिए जिस्म का पाक होना ज़रूरी है, अली को मानने के लिए शजरे का पाक होना। बस जिंदगी फिर रही तो विलायत इससे आगे शुरू करेंगे। 2 जुमले आज़ादारी पे। ये जो पिछला महीना गुजरा है ना किबला, ये ज़िल हज का महीना और ये मुहर्रम का महीना, अल्लाह ने 2 कुर्बानियों को इकट्ठा रखा, और उनकी कुर्बानियों को इकट्ठा रखा जो दुरूद में इकट्ठे हैं। इब्राहीम की कुर्बानी को, हुसैन की कुर्बानी को इकट्ठा रखा, उनकी कुर्बानी को इकट्ठा रखा जो दुरूद में इकट्ठे हैं। और किबला मुहर्रम पे बंदों को इतराज़ बड़ा है, ये क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं। अब मैं जुमला देने लगा हूँ, अल्लाह जाने कौन वसूल करेगा। अल्लाह ने हज पे बुला के, अल्लाह ने अपने घर बुला के ये सारे एतराज़ात का जवाब वही दिया है।
بندے کہتے ہیں جی ذوالجنا، یہ شبیہ کیوں ہے، یہ ذوالجنا کیوں بناتے ہیں؟ اچھا جیسے ہی یہ ذی الحج کا مہینہ آیا دمبے آنا شروع ہو گئے، جانور آنا شروع ہو گئے۔ اچھا حسین کے ذکر میں اور اسماعیل کے ذکر میں مسلمانوں نے فرق کیا کیا ہے؟ ذرا سنیے گا۔ اسماعیل کا ذکر قبلہ جب بھی آتا ہے نہ امن کمیٹی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ فوج کے پہرے ہوتے ہیں، نہ پولیس کی ضمانت ہوتی ہے، نہ حکومت کی اجازت ہوتی ہے۔ جیسے ہی ماہ محرم آتا ہے اب فوج کے پہرے شروع ہو گئے اور حکومت کی اجازت شروع ہو گئی۔ مسلمان اتنا بتا تو نے کلمہ ابراہیم کا پڑھا ہے یا حسین کے نانے محمد کا پڑھا؟ کہ بلک گھوڑے پہ، اچھا مولوی کو گھوڑے پہ اعتراض نہیں ہے، ہم میں دعویٰ کرتا ہوں دلیل بھی دوں گا، گھوڑے پہ اعتراض ہوتا مولوی کیٹل شو میں ناچتے ہوئے گھوڑے پہ فتویٰ لگاتا، اور ہم جو احترام کرتے ہیں ہم بھی گھوڑے کا نہیں کرتے، نسبت کا کرتے ہیں۔ اگر ہم گھوڑے کا احترام کرتے ہمارا کوئی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی وہ گھوڑ سوار کو سلام نہیں کرتا، وہ تانگے گھوڑے کو سلام نہیں کرتا، ہم نسبت کو سلام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے مولوی کو گھوڑے سے عداوت نہیں، حسین سے عداوت ہے، حسین سے۔ اللہ نے وہاں بلا کے اعتراض کا جواب دیا۔ بس یہاں تو پورا عشرہ چاہیے نا قربانی کے مماثلت پہ۔ میں دو جملے کہہ کے ملک کے دونوں عظیم نامور ذاکرین میرے دائیں اور بائیں تشریف فرمائیں، بس میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں دو جملے کہہ کے، اور قبلہ آپ سے دعا لے لی، ورنہ تو اس کے اوپر بھی اشرا پڑا جا سکتا ہے کہ حسین کی قربانی اور جناب اسماعیل کی قربانی میں فرق کیا ہے، مگر اللہ نے وہاں بلایا۔ بندوں نے کہا یہ جو 10 دن ماتم کرتے ہیں نا، یا حسین یا حسین یا حسین، چلو جو کرتا ہے وہ سینے پہ ہاتھ لا کے کہے یا حسین، ہم یا حسین کہتے ہیں، ہاتھ ادھر نہیں پڑتا، وہ ادھر پڑتا ہے، ہاتھ ادھر نہیں پڑتا۔ اس نے اعتراض کیا کہ یہ حسین حسین کہتے ہو، یہ اپنا سینہ پیٹتے ہو، اس سے حسین کو کیا ملتا ہے؟ اس طرح سے کیا کرو، قرآن پڑھو حسین کو بخشو، نماز پڑھو، آپ نے یہ سنا ہے نا، نماز پڑھ کے حسین کو بخشو، قرآن پڑھ کے حسین کو بخشو۔ میں کہتا ہوں بغیرت مولوی تیرا عقل اتنا مارا گیا ہے، قرآن بندہ اس کو بخشے جو قاری قرآن ہو، اور جو مرنے کے بعد خود قرآن نہ پڑھ سکتا ہو، جو محتاج قرآن ہو۔ اور قبلہ قرآن کو پڑھنے کے لیے پتہ ہے کس چیز کا ضروری ہے؟ آواز کا ہونا ضروری ہے، آواز کے لیے پھیپھڑے کا ہونا ضروری ہے، پھیپھڑوں کے لیے ہوا کا ہونا ضروری ہے، ہوا سے پھیپھڑے پھولیں گے، سانس کی نالی میں آئیں گے، اور اس کے بعد منہ کے اندر ایک حرارت پیدا ہوگی، اس سے آواز پیدا ہوگی، واہ حسین تیرے کیا کہنے دھڑ کربلا میں ہے، نوکے سینہ پہ پڑھ کے بتایا تیرے پڑھنے کا محتاج نہیں ہوں۔ اور قبلہ اللہ نے وہاں بلا کے اعتراض کا جواب دیا۔ جب تو وہاں جاتا ہے صفا و مروہ پہ دوڑتا ہے، مولوی بتا تیرے دوڑنے سے ابراہیم کو کیا ملتا ہے؟ وہاں جا کے اللہ کو کہہ دینا، میرا چپ مجمع میں جلدی جلدی پڑھنے لگا ہوں، وہاں جا کے اللہ کو اعتراض کر اور اللہ سے جا کے کہہ دے کہ ابراہیم کو دوڑنے سے کیا ملے گا۔ ہم کرتے یوں ہیں، دیوار کعبہ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کو اٹھا لیتے ہیں، تیرے گھر میں قرآن پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم کو ہدیہ کرتے ہیں، وہاں نوافل پڑھتے ہیں، ہاجرہ کو ہدیہ کرتے ہیں۔ یہ دوڑنے سے کیا ملے گا؟ یہ دوڑنے سے کیا ملے گا؟ یہ دوڑنے سے کیا ملے گا؟ کہا اللہ نے کہا ہے اگر وہاں نہ دوڑے تو یہاں سے دوڑا دوں گا، وہاں نہ دوڑے تو یہاں سے دوڑا دوں گا۔ میں نے کہا یہ اللہ نے دوڑایا کیوں ہے؟ مولوی کہنے لگا اس لیے کہ یہاں ہاجرہ کی یاد تازہ رہے، یہاں ہاجرہ کی یاد تازہ رہے۔ میں نے کہا وہاں جا کے نماز کیوں نہیں پڑھی، دوڑے کیوں ہیں؟ کہنے لگا جی اللہ کا حکم ہے اگر یہاں نہ دوڑے 2-4 سال تک یہاں بندے نہ دوڑے، بندوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہاں ہوا کیا تھا، ہاجرہ دوڑی کیوں تھی، یہ سارا واقعہ ہی مٹ جائے گا۔ میں نے کہا یہی جواب ہمارا ہے، اگر آپ سڑکوں کے اوپر آ کے یا علی کہہ کے یا حسین کہہ کے ہم ماتم کی صداؤں میں دنیا والوں کو نہ بتاتے تو آج دنیا کو پتہ ہی نہ ہوتا حسین کون ہے، یزید کون۔
دوسرا اعتراض کیا. اچھا چلو یہ تھوڑا تھوڑا ماتم تو کر ہی لیتے ہیں نا, ماتم تو یہ خود کپڑا لے کے آتے ہو بازار سے, خود ہی چومتے ہو, خود ہی لکڑی کے بنواتے ہو شبی, خود ہی چومتے. میں نے کہا وہاں سے ہو کے آیا ہے؟ کہنے لگا ہاں ہو کے آیا. میں نے کہا غلاف کعبہ کو چوما تھا؟ کہنے لگا ثواب سمجھ کے چوما تھا. پھر گیا کیوں اگر چومنا ہی نہیں تھا؟ میں نے کہا وہاں پہ حجر اسود کو چوما تھا. چلو وہ تو غلاف کعبہ تھا, یہ پتھر کو کیوں چوما؟ اس نے کہا اس کو نبی نے چوما تھا, تجھے اتنا ہی پتہ نہیں شیعوں کا مولوی بنا ہوا ہے, اس کو نبی نے چوما. میں نے کہا جس کو ایک دفعہ نبی نے چوما اس کو آج تک چومنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. جس حسین کو رسول نے ہر وقت چوما. اچھا رش بڑا تھا, میں نے وہاں جا کے دیکھا رش بڑا تھا. بندہ کہنے لگا کہ میں نے مولوی کو ایڑی لگائی اور میں نے پوچھا کہ وہاں تک تو جا نہیں سکتے, اب کریں کیا؟ مولوی نے کہا آسان مسئلہ ہے, حجر اسود کے جب سامنے سے گزرنا نا قبلہ, وہاں کھڑے ہو جانا, ایک مرتبہ ہاتھ کو یوں کرنا, ہاتھ حجر اسود کی طرف کر کے نا, ہاتھ اپنے ہاتھ کو چومنا. نہیں 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 کہتا اپنے ہاتھ کو نہیں چومنا, توجہ ہے, اپنے ہاتھ کو نسبت اس کی طرف دینی, نسبت دینی حجر اسود کی طرف. میں نے کہا مولوی ساری زندگی تیرے ہاتھ نجس رہا, اس کی نسبت ہو گئی حجر اسود کی طرف. آپ نے توجہ ہی نہیں کی. اگر تیرا نجس ہاتھ بھی نسبت کھا جائے حجر اسود کی طرف, چومنے کے لائق ہو گیا, چومنے کے لائق. اس نے کہا نہیں 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 یہ ہاتھ کو نہیں چوما, دراصل یہ حجر اسود کو چوما. میں نے کہا یہ جو شبی بناتے ہیں نا, یہ شبی کو نہیں چومتے, دراصل روزہ رسول کو چومتے. ہاں روزہ علی کو چومتے ہیں, روزہ حسین کو چومتے. کہنے لگا چلاک بڑا ہے. میں نے کہا میں نے نہیں, وہ اللہ نے تجھے جواب دیا. اچھا یہ سارا کچھ تو ٹھیک ہے, بس ایک باتیں اور بھی ہیں, ایک آخری بات کر لیتے ہیں. چلو فضائل بھی پڑھ لیا کرو, یہ چوم چاٹ بھی لیا کرو, کبھی کبھی ماتم بھی کر لیا کرو. اللہ نہ تعالیٰ کم کتھو لیا جائے. میں نے کہا یہ حج سے لیا ہے, وہاں تو لعنت ہی کوئی نہیں. میں نے کہا یہ جو تین کھڑے ہیں, نہیں آپ پہنچا ہی نہیں ہیں, یہ جو تین کھڑے ہیں اس کو کنکر کیوں مار کے آیا؟ شیطان ایک تھا, شیطان ایک تھا, شبی تین ہیں, شبی تین ہیں. میں نے کہا پہلے اللہ سے یہ پوچھ, شیطان ایک تھا, شبی تین کیوں بنائی؟ تین کو کنکر کیوں مار کے آتا؟ وہاں تین کو کنکر مار کے آتا ہے, یہاں صرف تین کی بات ہے. چلو چلو یہ پھر کبھی صحیح. اچھا یہ تین کیوں ہیں؟ اس نے کہا یہ شیطان نے بھیس بدل کے 3 مرتبہ آیا تھا. شیطان قبلہ بھیس بدل کے 3 مرتبہ. اچھا وہ کیسے؟ کہا پہلے آیا تھا حضرت حاجرہ کے پاس. چلو جو لطیف باتیں سنتے ہیں نا, حضرت حاجرہ کے پاس آ کے کہنے لگا ہے حاجرہ تجھے پتہ ہے اسماعیل کو ابراہیم کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہا پتہ ہے. کہاں لے کے جا رہا ہے؟ وہ مینا میں. کیا کرے گا؟ ذبح کر دے گا. ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے لگا ہے, تو گھر میں بیٹھی ہے, باہر نکل. اتنا سننا تھا کہ حضرت حاجرہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, تو شیطان ہے. ابلیس حیران ہو گیا, بی بی تجھے کیسے پتہ چلا میں شیطان ہوں؟ اس نے کہا جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے وہی شیطان ہوتا. جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے وہی شیطان. دوسری مرتبہ اس نے بھیس بدلا, بھیس بدل کے آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. بس باتیں میری ختم ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کے کہا یا نبی اللہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا بیٹے کو ذبح کرنے کا.
کیوں خیریت تو ہے؟ کہ خواب میں دیکھا ہے۔ خواب تو ہم بھی دیکھتے ہیں، خواب تو ہم بھی دیکھتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان ہے؟ اس نے کہا ابراہیم تجھے کیسے پتہ چلا میں شیطان ہوں؟ فرمایا جو نبیوں کو اپنے جیسا کہے وہ شیطان ہوتا ہے، جو نبیوں کو اپنے جیسا کہے۔ اس نے تیسری مرتبہ بھیس بدلا، بھیس بدل کے آیا یہ جناب اسماعیل علیہ السلام کے پاس۔ اس نے آگے کہا تجھے پتہ ہے اسماعیل یہ تیرا باپ تجھے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ باپ تجھے قربان گاہ کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ باپ تجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تیرے باپ کا شاید اشارہ سمجھتے ہو۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان ہے؟ اب شیطان حیران ہو کے کہتا ہے جہاں بھی جاتا ہوں پہچان لیتی ہو، تجھے کیسے پتا میں چلا میں شیطان ہوں؟ فرمایا جو نبی کے دماغ پہ شک کرے۔ چلو جی راضی رہنا، زندگی باقی ملاقات باقی۔ اگر دنیا علی کو پہچان لیتی، آج علی کی بیٹیوں کے بہن جنگلوں سے نہ آتی۔ فضائل تم نے اپنی مرضی کا سنا، مسائل میں لاپرواہی نہ کرنا۔ شاید ہو سکتا ہے کہ کسی کے پہلو میں سید سجاد بیٹھا رو رو کے کہہ تجھے پتہ نہیں یہ محرم کا چاند ہم نے دیکھا کیسے۔ عزاداروں ولادت حسین کے اوپر جب نبی روئے نا، ماں کو بتایا کہ یہ کربلا میں شہید ہو جائے گا، اور ماں کو پتہ چل گیا محرم کا چاند ہوگا۔ عزاداروں سوچ سکتے ہو کہ جیسے محرم کا چاند چڑھتا ہوگا ماں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ ایک مرتبہ سیدہ محرم کا چاند دیکھتی تھی اور حسین کی زلفیں سنوار کے کہتی تھی شمر نے یہیں سے تو پکڑنا ہے۔ عزاداروں نانا محمد کبھی گلے کا بوسہ کبھی پیشانی کا بوسہ۔ اور صاحب مقتل نے لکھا ہے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بیٹوں کو ہم بھی پیار کرتے ہیں، آپ گلے سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اسی گلے کے اوپر خنجر نے چلنا ہے۔ اور فرمایا مولا یہ پیشانی پہ پیار کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا تجھے نہیں پتا اس پیشانی پہ پتھر لگے گا جو حسین کو ذوالجناح سے زمین پہ لے۔ عزاداروں یہ محرم کا چاند بڑا مشکل ہے سیدوں کے گھرانے کے لیے۔ عزاداروں جب سید زینب نے سفر میں محرم کا چاند دیکھا نا، ایک مرتبہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا عباس میرے قریب آ۔ جب عباس قریب ہے جی آقا زادی حکم ہے، فرمایا میرے حسین کو بلا۔ عزاداروں آگے حسین، ایک مرتبہ بوسہ لیتے 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 بی بی زمین پہ بیٹھ گئی، اور جب اٹھی نا تو پھر بوسہ لینا شروع کیا۔ فرمایا اماں کی جائی خیر تو ہے؟ فرمایا تجھے پتہ ہے نا محرم کا چاند نظر آ گئے۔ ماں محرم کا چاند جب بھی نظر آتا تھا نا روتی روتی زمین پہ بیٹھ جاتی تھی۔ عزاداروں مدینے والے کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی آسمان پہ محرم کے چاند کو نہیں دیکھتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے رونے کی آوازیں آتی، ہم سمجھ جاتے محرم کا چاند نظر آ گیا۔ امام کا صحابی ایک مرتبہ امام کے قریب کھڑا ہے، امام نے آسمان کی طرف دیکھا زمین پہ بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ غش ہوا، جب افاقہ ہوا تو ایک مرتبہ صحابی نے پوچھا کہ مولا چاند تو پہلے بھی دیکھتے ہیں آج کوئی عجیب چاند نظر آ گیا۔ امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا، یہ محرم کا چاند ہے۔ عزاداروں محرم کے چاند کو دیکھا تو ایک مرتبہ امام کو غش آ گیا۔ ایک مرتبہ صحابی نے پوچھا مولا محرم کے چاند میں کچھ عجیب ہوا ہے؟ کہا ابھی تک پوچھتا ہے کچھ عجیب ہوا ہے، لوگوں نے ایسے ذبح کیا حسین کو ایسے تو کوئی جانور بھی ذبح نہیں کرتے۔ عزاداروں ایک مرتبہ دائب الخزائی اور بہت بڑا شاعر ہے امام علی رضا علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم کا صحابی ہے، ایک مرتبہ ممبر پہ بیٹھ کے مجلس پڑھ رہا تھا اور امام زمین پہ بیٹھ کے، یہ تیری شان ہے، امام فرش عزا پہ بیٹھ کے سن رہے تھے۔
ایک مرتبہ اس نے شعر پڑھا، اے بی بی محرم کا چاند نظر آ گیا، اب کربلا جائے گی، جنت البقیہ جائے گی یا کاظمین جائے گی۔ عزادارو اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ پردے کی طرف سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں، ایک مرتبہ اتنا چیخ کہ کوئی بی بی روئی کے غش کر گئی، ایک مرتبہ نوکرانی باہر آئی، باہر آ کے کہتے یا امام ایک مرتبہ دائبل کو کہو کہ مصائب کی بس کر دے، وہاں بیبیاں غش کر گئی ہیں۔ عزاداروں میں کہتا ہوں بیبیاں تم نے تو مصائب کو سنا اور برداشت نہیں کر سکی، اللہ جانے وہ زینب عالیہ اور جس نے 70 قدم کے فاصلے پہ جو سر پہ قرآن رکھ کے کہتی تھی نہ مار اکبر کی موت کا مارا، قاسم کی لاش کو اٹھا کے آیا ہے، اور جس نے اصغر کو دفن کیا ہو اور کتنی دیر زندہ رہے گا۔ انا للہ